बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 27, सूरह नजम, और आयत नंबर हम कर रहे हैं 17। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, यानी उनकी निगाह जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल फोकस थी, कंट्रोल में थी। तो आपने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो यहाँ तक तो वो सिलसिला खत्म हो गया, यानी कि आसमानों का सफर अल्लाह ताला ने हमें करवाया, और उससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम किस तरीके से वही लेकर आते हैं वो थोड़ा सा हमने देखा, अंदाजा किया कुछ। अब देखते हैं 19 से 30 तक जो आयत आ रही हैं, कि तुम किस बुनियाद पर आखिरत से बेफिक्र हो चुके हो, और तुम्हें किस बात का इतना एतमाद है कि तुम इतने करते फिर रहे हो। अफराई तुम लात वल उज़्ज़ा। एक सेकंड। अफराई तुम लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसत अल उखरा। अब जरा बताओ, तुमने कभी उस लात और उस उज्जा और उस तीसरी एक देवी मनात की हकीकत पर भी गौर किया है? ये उनकी देवियां हैं। अहले मक्का ने इनकी इबादत करते थे, लात, मनात और उज्जा। क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां अल्लाह के लिए? ये तो बड़ी धांधली की तकसीम हुई। यानी आप देखें कि कहाँ आसमानों की बादशाहत की बात हुई और वहां के कवानीन, और कहाँ तुम्हारे ये बुत जिनकी कोई हकीकत ही नहीं है। और ऊपर से ये जो ये कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, भी एक फरिश्ते का जिक्र हुआ है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम का। उनकी सिफात क्या अल्लाह ताला ने बताई है, कि वो कुव्वत वाला है, और यानी साहिब हिकमत है। तो तुम्हें कोई ऐसी सिर्फ नजर आती है जो जो मोनस, जो जो तुमने इसको मोनस करार दे दिया? क्या बेटे तुम्हारे लिए और बेटियां अल्लाह के लिए? तो बड़ी धांधली की तकसीम हुई। दरअसल ये कुछ नहीं है मगर चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। ये तुम्हारे बुतों की कोई हकीकत नहीं है। तुम जितने मर्जी बुत बना लो, उनके कोई ना कोई नाम रख लो, वो नाम ही रहेंगे, बुतों की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। हकीकत यह है कि लोग महज वहम व गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और ख्वाहिश नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हदायत आ चुकी है। अम लिल इंसानी मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरती वल ऊला। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? यानी क्या मतलब है इस बात का, कि क्या इंसान वो पालेगा जिसकी वो तमन्ना रखता है? क्या इंसान की हर तमन्ना पूरी होती है जिसकी वो ख्वाहिश करता है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत ना दे जिसके लिए वो कोई अर्जदाश्त सुनना चाहे और उसको पसंद करे। तो वही शफाअत की शराइत जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि अल्लाह ताला खुद इजाजत देगा किसी को कि वो कोई सिफारिश कर सके, और अल्लाह ताला उसकी बात को सुनना भी चाहे। और दूसरी बात ये भी है कि किसके हक में सिफारिश करनी है उसका फैसला भी अल्लाह ताला करेंगे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामला का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। यानी गुमान में और हक में बहुत ज्यादा फर्क है। आप जो मर्जी सोचते रहें, वो हकीकत नहीं हो सकती जब तक कि उसकी कोई दलील ना मिल जाए हमें। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मबलग इल्म बस इतना ही है, यानी इनकी सोच ही इतनी छोटी है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधी राह पर है। सो अब आगे देखते हैं 31 से 55 तक। बादशाह हकीकी सिर्फ अल्लाह है, और उसके यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लियजज़ी अल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू व यजज़ी अल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना। और जमीनों और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया अख्तियार किया है, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कभी अफाल से परहेज करते हैं, इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरजद हो जाए। यानी पूरी कोशिश करते हैं, तकवा को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं ये, लेकिन कोई ऐसे होता है ना जैसे चलते चलते पाँव में कोई गंदगी लग जाए, इस तरह से कोई उनसे कसूर हो जाए तो हो जाए। वरना ये है कि वो पूरे तरीके से कॉशियस हैं और अपनी जिंदगी को बच बच कर गुजार रहे हैं, और उन्हीं के लिए जजा है। इन रब्बका वासिउल मगफिरा। बिलाशुबा तेरे रब का दामन मगफिरत बहुत वसी है। और इसका ये मतलब भी है कि जब वो उनसे कोई कसूर ऐसा हो जाता है ना चाहते हुए भी, लेकिन हो गया, अब वो क्या करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला की मगफरत का जिक्र आया है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया, और जब तुम अपनी माओ के पेटों में अभी जनीन थे। जनीन होता है छुपा हुआ, यानी अभी तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी।
بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ یعنی جب پہلے انسان جب مٹی سے بنا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں تب بھی جانتا تھا۔ پھر نطفے جیسے حقیر پانی سے بنا، اور مٹی بھی حقیر چیز ہے، اس سے بھی بنا۔ اور اب تم بڑے پاک باز بن رہے ہو کہ یعنی یہ جو دو فیکٹرز ہیں یہ تمہیں کوئی شرف نہیں دیتے، نہ نطفہ تمہیں شرف دیتا ہے، نہ وہ مٹی تمہیں شرف دیتی ہے۔ اصل شرف کیا ہے؟ وہ تو متقی لوگوں کے لیے، یعنی اصل شرف اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہی ہے اور رمضان میں جس کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے، جس کام کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آئے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا ہے اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا ہے؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسا کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو وہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر کبھی کچھ دے بھی دیتا ہے تو پھر اس پر بخل کا فوراً دورہ پڑ جاتا ہے، لیکن خواب وہ جنت کی ہی دیکھتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی۔ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ان صحیفوں میں آئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں آئی ہیں؟ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہمارے قرآن میں بھی یہ بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم تو شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے یا کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یعنی اللہ کی ہاں انسان کی کوشش دیکھی جاتی ہے کہ کس نیت سے اور کس حد تک کوشش کی ہے۔ میں نے اس کو اتنی طاقت دی تھی، کیا اس نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے اس کوشش میں؟ نتیجہ نہیں دیکھا جاتا اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ وہ اللہ نے نتیجہ انسان کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہے، وہ تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف اس نے کوشش کرنا دیا ہے، اور کوششوں کے اوپر ہی وہ ہماری اسیسمنٹ کرے گا آخر میں۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھایا بجھایا، لیکن کوئی بھی نہیں مانا۔ 70-80 لوگوں کے سوا کون تھا؟ اور کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک بھی امتی نہیں ہوگا، پوری زندگی انہوں نے یہی کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا وہ پورا کیا انہوں نے، لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ تو کیا وہ کامیاب نہیں ہے؟ نہیں، یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں، یہ دنیا ہمارا یہ معیار ہے نا۔ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلا ہے، کوشش نہیں دیکھتے ہم پیچھے۔ سم ٹائم ہم بہت اچھی کوشش کرتے ہیں، بچے بہت اچھی اچھی محنت کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، نہیں رزلٹ اچھا آتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ان کا کوششوں کو تو کوئی بھی وقت نہیں دیتے، ہم تو صرف رزلٹ دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوششیں دیکھتا ہے انسان کی، پھر اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا ہے اور اسی نے رلایا ہے، یعنی خوشی اور غم ساری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اسی نے موت دی ہے اور اسی نے زندگی بخشی ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ہے، کیا ایک بوند سے پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیرا کا رب ہے، یعنی کہ فقر کے بعد مال عطا کرتا ہے انسان کو، اور جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور شیرا کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، شیرا اصل میں ایک ستارے کا نام ہے جس کے ساتھ عربوں کا یہ ایک عقیدہ جڑا ہوا تھا کہ یہ تارا جو ہے وہ انسانوں کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی معبودوں میں شامل تھا، یعنی بہت سارے بت بھی معبود تھے اور ستارے بھی کچھ معبودوں میں شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تو شیرا کا بھی رب ہے، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ اس میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی کرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، لوط علیہ السلام کی جو بستیاں ہیں، پھر چھا دیا اس پر جو چھا دیا، یعنی اس کے اوپر جو بحر مردار ہے اس کا پانی چھا گیا تھا۔ اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت پر شک کرے گا؟ اب لاسٹ میں ایک وارننگ ہے جو وحی الہی سے کی جا رہی ہے کہ قیامت کا انتظار کرو۔ ھذا نذیر من النذر الاولی آزفۃ الآزفہ، ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، یعنی یہ ایک وارننگ ہے، مزید ایک وارننگ ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری وارننگز آ چکی ہیں، اس میں ایک کا اضافہ ہے۔ آنے والی گھڑی قریب آ چکی ہے، یعنی قیامت، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ یعنی تمہیں بڑی عجیب لگتی ہیں یہ باتیں؟
اور تم کیا کرتے ہو؟ تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو، حالانکہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ قیامت کی بات سن کے تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے، تمہیں تو رونا چاہیے، اور گا بجا کر اسے ٹالتے ہو۔ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ تو اسی رب کی بندگی بجا لاؤ جس کے پاس تم نے واپس جانا ہے۔ سورۃ القمر، اب ستاروں کے بعد اب چاند کی شہادت، اور اوپر والی سورت جو بھی ہم نے پڑھی ہے نجم، اس میں جس وارننگ کا ذکر کیا تھا وہ اب آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُورِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں میں؟ یہ چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ یہ جو اور اس کے بعد بھی جو مضمون ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ چاند پھٹا تھا، اور پھٹ کے دو حصے ہو گئے تھے اس کے۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ ان کا بیان ہے کہ 14ویں رات کو طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یکایک چاند پھٹ گیا تھا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے سامنے کی پہاڑی کے دونوں طرف، یعنی پہاڑی بیچ میں آ گئی تھی اور آس پاس دونوں ٹکڑے ہو گئے تھے، لوگوں نے اس طرح سے اس کو دیکھا تھا۔ لیکن یہ تھوڑی ہی دیر یہ والا سین رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے جڑ گئے۔ اور لیکن یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے، وہ جیسے ہم قوالیوں یا نعتوں میں سنتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہوا تھا، اور قریش مکہ نے اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ یعنی ہٹ درمی اتنی زیادہ ہے اور ضد اس قدر زیادہ ہے کہ یہ چیز، اب معجزات کی بھی ضد کر رہے تھے اس طرح سے، یہ معجزہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھ بھی لیا اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر یہی کہا تھا نا، ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے بھی گرا دیں گے تو یہ یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ آسمان کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ تو بادل ہیں۔ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، یعنی معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے، کیونکہ اگر مان جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر باقی سب بھی ماننا پڑنا تھا، پھر قیامت کو بھی ماننا پڑتا تھا، پھر اپنی خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا، جو یہ نہیں ہونا چاہتے۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ کون سے حالات؟ وہ جو پچھلی اقوام کے قصے ان کو سنائے جاتے ہیں، جس میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی نصیحت لینا چاہے تو ان واقعات میں نصیحت بھی موجود ہے، عبرت بھی موجود ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ اگر کوئی لینا چاہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیں، نہ معجزات ان پر اثر کرتے ہیں، نہ وارننگز ان کے اوپر اثر کرتی ہیں، نہ اللہ کی نشانیاں دکھائیں تو وہ ان پہ اثر کرتی ہیں، نہ عبرت کی نشانیاں ان کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی ایک ایک قبر سے ڈھیر ڈھیر لوگ نکلیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، یعنی جہاں سے آواز آ رہی ہوگی، اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ تو یعنی وہی بڑی بات کے سرپرائز ہو گیا نا ان کے لیے، تو وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ آگے دیکھتے ہیں 9 سے لے کے 17 تک عذاب زدہ قوموں کا حال سنا کر قریش مکہ کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ یہ تمہاری روش بالکل ویسی ہی ہے جیسی ان اقوام کی تھی جن کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا۔ تو پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوه عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ اس کو انڈر لائن کر لیجیے، انی مغلوب فانتصر، بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں۔ بہت زیادہ انسان مایوس ہو جائے اور اسے لگے کہ کوئی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو یہ کلمات بہت زیادہ ہمت بنداتے ہیں انسان کی۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ہی ان سے انتقام لے لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ آپ دیکھیں، آسمان سے بارش نہیں برسی، دروازے کھلے ہیں۔ دروازے سے کس طریقے سے پانی آتا؟
بارش کا پانی تو قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے نا، لیکن جب دروازہ کھلے تو یوں امیجن کیجئے کہ جیسے جیسے پانی کی ٹینکی جو چھتوں پہ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے تو پانی کیسے نکلے گا اس میں سے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ڈیم کی دیوار خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو پانی کیسے نکلے گا، اس طریقے سے پانی اترا ہے آسمان سے، آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی پوری زمین کو ڈبونا مقصود تھا اور یہ سارا پانی چاہیے تھا۔ جو زمین کا نارمل واٹر سائیکل ہے نا، اس میں تو پانی کی مقدار اتنی نہیں ہے کہ زمین پوری ڈوب سکے، وہ تو ہمارے سامنے چل رہی ہے نا وہ واٹر سائیکل، یہ برف پڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، پھر دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، پھر سے وہ بخارات بن کے اڑتے ہیں، اور یہ سائیکل اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، وہ تو انٹیکٹ ہے، پانی کی مقدار اسی طرح رہتی ہے، لیکن وہ پانی کافی نہیں تھا زمین کو ڈبونے کے لیے، تو اسی لیے آسمانوں سے پانی آیا ہے۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا تھا، یعنی جو کشتی تھی جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی رسول کو جھٹلانے میں جو اللہ کی عذاب کی سنت ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قریش تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح قدری کرے ہو جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ یہاں پہ بھی ایک ترجیح کا انداز ہے، فقی فقان آداب و نظر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ والی آیت ریپیٹ ہو کے آئے گی۔ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے جو نصیحت کوئی قبول کرے، یعنی کہ ایک دفعہ تو یہ چیز ہے کہ اس طریقے سے بھی نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، دوسرا وہ عبرتناک جو قوموں پہ قصے ہیں، دوسری بات جو قرآن جو دلائل دے رہا ہے، جو واعظ اور تلقین سے تم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، تم عذاب دیکھنے کے اوپر ہی کیوں اصرار کر رہے ہو کہ ہم عذاب دیکھ کر ہی مانیں گے، اور قرآن کو آسان بھی کیا، تو ان کی اپنی زبان میں تھا۔ آگے دیکھتے ہیں 18 سے 42 تک، عاد، سمود اور قوم لوط، اور پھر اس کے بعد آل فرعون۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت ہوا بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ عاد جیسے کہ پہلے ذکر گزر چکا کہ یہ بہت دیو کامت لوگ تھے، تو جب وہ مرے، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کی جو لاشیں تھی وہ اس طرح سے پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اب کھجور کا تنا دیکھیں لمبا ہوتا ہے نا کافی، بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں۔ آپ کو ان ساری کہانیوں میں وہی چیز نظر آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں ابھی، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع قبول کر لیں، تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم تو بہک گئے ہیں اور ہماری تو عقل ماری گئی ہے، کیا ہمارے درمیان بس یہی شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قریش میں سے اور کوئی نہیں ملا تھا، یہی ملا تھا، نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان میں تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پر آئے گا۔ اب یہ ہے کہ اونٹنی کو جو فتنہ بنا کر بھیجا نا، اس فتنے کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یکا یک ایک اونٹنی لا کے ان کے سامنے کھڑی کی تھی جو ان کی فرمائش پہ آئی تھی، اور پھر ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اکیلی ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سارے لوگ خود بھی پانی لوگے اور تمہارے جانور بھی پانی لیں گے، تو اس دن جو ہے نا جس دن اونٹنی کی باری ہوگی کوئی شخص وہاں پہ پانی لینے نہ آئے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ چیلنج دیا تھا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جس کے متعلق وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کوئی لاؤ لشکر نہیں رکھتا تھا، ایک اکیلا آدمی تھا۔ تو ہوا کیا اس کے بعد کہ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی ایک شخص کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، سارے لوگ اس میں پلاننگ میں شامل تھے لیکن کام ایک ہی شخص نے کیا، اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مائی کون ہے طہورہ زینب، آپ کا مائی کون ہے؟ اچھا جی، اب ہے کوئی نصیحت، ہم نے اس قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔
اس ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ بالکل وہی جو قریش والا حال ہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی۔ اب یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، جو پتھروں کی آندھی برسی تھی، اس سے پہلے ان لوگوں کی آنکھیں، جو جن لوگوں نے جو فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر میں، اور ان کے پیچھے یہ لوگ بھی پاگل ہو کے یہاں آ گئے تھے ان کے گھر کے باہر، تو ان لوگوں کی پھر آنکھیں جو ہیں وہ یعنی ان کی بینائی چھین لی گئی تھی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا؟ اب سوچیں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات بار بار؟ میں اور آپ آج سن رہے ہیں نا اس بات کو، یہ بات ہمارے لیے بھی تو اتنی ہی ویلڈ ہے نا جتنی ان لوگوں کے لیے تھی۔ تو بار بار ایک کائنڈ آف اپیل آ رہی ہے کہ بچا لو اپنے آپ کو، یہ نصیحت کے لیے بھیج دی ہے ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے۔ تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت قبول کرے؟ ایک اعلان ہو رہا ہے گویا کہ کوئی ہے جو نصیحت قبول کر لے، جو اس بڑے دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے، جو اس رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے جو اس کتاب میں دی گئی ہے، جو لائنز یہاں پہ دی گئی ہیں ان لائنز کے مطابق۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ تو قریش کو اب ان کی روش تاریخ کے آئینے میں دکھائی جا رہی ہے کہ وہ بھی فرعون والی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں 43 سے 45، اب قریش کو براہ راست خطاب کیا ہے، پرانی قوموں کی تاریخ میں اپنا حشر دیکھ لو۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءتم فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یعنی جن کی بات ابھی گزری ہے پیچھے، جن کے ہٹ درمی کے قصے اور دوسرے قوموں کے جو ہم نے ابھی دلائل دیکھے، عبرتناک قصے دیکھے، کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یعنی کیوں تم اتنے کیئرلیس ہو رہے ہو؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کر لیں گے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو؟ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، جیسے جنگ بدر میں بھاگ رہے تھے، جیسے فتح مکہ میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے، جیسے احزاب میں بھاگے ہیں، یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ سات ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے الٹپ پیدا نہیں ہوگی، ہر چیز کی ایک اندازہ ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر بنی ہے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے بنی ہے، ایک خاص اس کی شکل شیپ ہوتی ہے، اس کی خاص ایک حد تک وہ گرو کرتی ہے اور ایک خاص وقت تک وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی، وہ کوئی بھی مخلوق، چونٹی لے لیں، وہ کوئی اسپائڈر لے لیں، اینی تھنگ، انسان ظاہر ہے مخلوقات میں شامل ہے، تو ہر چیز کی کیلکولیشن کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجا ہے یہاں پہ، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کا عمل میں آنا مشکل بھی نہیں۔ تو کون کہتا ہے تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فہل من مدکر، اب یہاں پہ قرآن کی بات نہیں کی، بس یہ کہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ ٹھیک ہے قرآن سے نہیں نصیحت لے رہے تو اسی بات سے نصیحت لے لو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا انتظام کر کے بھیجا ہوا ہے، یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ، بڑے
ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ان کو جگہ ملے گی وہاں پہ۔ اور وہ کون ہے؟ متقین۔ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے نا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب ہمارے، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے قریب ایک گھر بنا لے۔ اور یہ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے ویسے دعا۔ اور یہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ آگے جی سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں سے اکٹھا خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان اللہ الرحمن، یعنی جس کی رحمت میں طوفانی کیفیت ہے۔ یہ وہ اس لفظ میں رحمت کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے طوفان، جیسے سمندر میں طوفان آیا وہ ہو، اتنی طوفانی، اتنی ہی جانی کیفیت ہے رحمت کی۔ اس نے اس قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے جوش میں مخالفین نشانی اور عذاب کے مطالبے پر اڑے ہوئے تھے، اور بس یہی کہتے تھے کہ جب تک کوئی نشانی نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الرحمن سے سٹارٹ کیا ہے کہ وہ بہت رحمت والا ہے۔ تم روز میرے نبی کو ستاتے ہو، روز تنگ کرتے ہو، روز کہتے ہو کہ نہیں نہ ہو ہمارے پاس، ہم قرآن نہیں سننا چاہتے، لیکن وہ رب اتنا رحمان ہے کہ پھر بھی تمہیں قرآن ہی کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسے قرآن سکھایا، یعنی علم القرآن، سکھانے والا کون ہے؟ معلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر انسان کی تخلیق کی بات ہوئی اور پھر کہا کہ اس کو بیان سکھایا، یعنی انسان کی تخلیق میں آخر وہ وقت آ گیا جب کہ قرآن نازل ہونا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آخری کتاب ہے، اور یہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آخری رسول پہ نازل ہوئی ہے۔ اور بڑی اہم بات ایک اور کہ ہم نے انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی اور کو نہیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، صرف انسان کو سکھائی ہے اپنی مخلوقات میں، کہ وہ ایکسپریس کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو سکھانے کے لیے چیزیں دکھانی پڑتی ہیں۔ جیسے آپ نے کبھی اس کو بتانا ہو کہ سیب کیا ہوتا ہے، سیب دکھانا پڑے گا اس کو کہ یہ سیب ہوتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اب یہ والا میتھڈ چلتا ہے اسٹارٹ ارلی ایئرز میں، اس کے بعد چیزیں اور طرح سے ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایکسپیریمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ یونیورسٹی یا کالج یونیورسٹی لیول میں پہنچتا ہے تو پھر وہ لیکچر سے ہی بات سمجھ جاتا ہے، یعنی بیان ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اور یہ انسانوں کی خاصیت ہے کہ وہ بیان سے سمجھ جاتا ہے۔ وہ کون مخلوقات ہوتی ہیں جو بیان سے نہیں سمجھتی، ڈنڈے سے سمجھتی ہیں؟ وہ جانور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی طرح بات سمجھائی جا رہی ہے، سمجھ جاؤ، بہت محبت سے بات سمجھائی جا رہی ہے، سمجھ جاؤ۔ اور اور یہ شو کرو کہ تم انسان ہو، یہ نہ شو کرو کہ تم جانور ہو اور تمہیں عذاب دے کر ہی بات کو سمجھنا ہے۔ اور رحمان میں ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بھی تمہارے اوپر چل رہی ہے، جس طرح طوفان ختم ہو جاتا ہے، یہ رحمت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک اندازے کے مطابق ہیں۔ اب دیکھیں، حسبان کا مطلب ہوتا ہے کیلنڈر، یعنی کہ جیسے وہ ہوئی نا کہ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے اس مرحلے کا انتظار کر رہے تھے کہ انسان نشو نما پاتا پاتا اس ایسے مرحلے پر پہنچے جہاں پہ میں قرآن نازل کروں۔ تو یہ تو وہ وقت ہے۔ دوسری چیز ہے کہ کیلنڈر کی بات، کہ ایک کیلنڈر جو ہے وہ چل رہا ہے، شمس اور قمر جو ہے وہ تمہارے لیے کیلنڈر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ایسا تباہی کا وقت بھی آنے والا ہے جو اپنے خاص وقت پر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پلان کر رکھا ہے۔ ابھی نہیں ہے، لیکن آخری نبی کے آنا اور آخری کتاب کا آ جانا، اس میں یہ بات شامل ہے۔ اور تارے اور درخت سجدہ ریز ہیں، یعنی وہ وقت آنے والا ہے جب تارے ٹوٹ کر گر جائیں گے اور درخت بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ قیامت کا وقت ہوگا۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا، آج تو قیامت کی گھڑی میں اگر ہم اپنے آپ کو پلیس کر کے دیکھیں، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آسمان توازن میں تھا، وہ کھڑا تھا، چاند تارے سب اپنی جگہ پہ موجود تھے، اور وہ تمہارے لیے پیغام تھا کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے ہر چیز بیلنس کے اندر بنائی ہے، تو تم بھی اپنی زندگی بیلنس وے میں گزارنا، معاملات میں ڈنڈی نہ مارنا، ورنہ فساد پیدا ہوگا زمین میں، اور اگر تم نے یہ حرکت کی تو آخرت کے میزان میں پھر تمہارا خسارہ ہوگا۔
تو یہ جو میزان، یہ سارا جو ہمیں سسٹم نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اور یہ ہمیں دعوت دے رہی ہیں اس چیز کے اوپر سوچنے کے لیے کہ جب ہر چیز میزان میں ہے تو رب میزان کو پسند کرتا ہے۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں خوراک بھی دی ہے نا، وہ پیک کر کر کے دی ہے، ڈفرینٹ کلرز کی دی ہے۔ انسان کو بھوک لگے، دیکھیں وہ لوگ بھی تو ہے نا جو ڈھیروں سے چن کے کھانا کھا لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو انسان کیا نہیں کرتا اپنے اس پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے خوراک کا انتظام کیا ہے تو وہ صرف اس طرح سے نہیں کیا کہ اس کی بھوک مٹ جائے، بلکہ اس نے اس کی استھیٹک سینس کا بھی خیال رکھا ہے، رنگ رنگ کے کھانے اور مختلف ٹیسٹ کی چیزیں، اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ پیک کر کر کے دیے ہیں، چھلکوں میں ڈال ڈال کے دیے ہیں۔ تو ہر چیز کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ طرح طرح کی غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی، یعنی جانوروں کو بھی جب بھوک لگتی ہے آپ دیکھیں ان کو بھوسا ہی دیتے ہیں نا، اور دانا بھی دیتے ہیں ان کو، تو بھوسا تو پیکٹ میں بند کر کے نہیں دیا جاتا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ وہ آیت ہے جو ترجیح کے انداز میں ہے اور بار بار ریپیٹ ہوگی۔ آلہ کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے کہ آلہ کا مطلب صرف نعمتیں نہیں ہیں، اس کا ترجمہ بار بار یہی کیا جاتا ہے اللہ کی نعمتیں نہیں، صرف ایک نعمت بھی اس کا مطلب ہے لیکن صرف نعمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب نعمت، قدرت، شان، نشانیاں، کارنامے، کرشمے، عجائب، حیرت انگیز کمالات، اور مزید بھی کتنی چیزیں ہیں، بٹ اردو کی وکیبلری اتنی ہی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے، اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی انسان کو اس کی اوقات اللہ نے یاد کرائی ہے کہ تم ایسی مٹی سے بنے ہو جس میں پودا نہیں لگ سکتا، کھنکھناتی ہوئی مٹی جو مٹکے بنانے کے کام آتی ہے، اور مٹکے کن کے گھروں میں ہوتے ہیں؟ تو انسان کا تکبر ختم کیا۔ انسانوں کو کہا ہے کہ تم آگ کے اس حصے سے بنے ہو جو نظر ہی نہیں آتا، مادی دنیا میں رہتے ہو کسی کو نظر نہیں آتے، یہ تمہاری اوقات ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن انسان جو ہے وہ کیونکہ ناشکرا ہے نا، انسانوں اور جنوں نے اس کی ناشکری کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب، سب کا مالک وہی پروردگار ہے، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قوتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اس میں مشرق اور مغرب، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ دروازے بھی ہیں، اور دن اور رات بھی اس میں مراد ہو سکتے ہیں، موسم بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو تم کو ہر زاویے سے دیکھنے والا رب ہے، مغرب سے بھی مشرق سے بھی، غائب کرنے والا دروازہ بھی اس کے قبضے میں ہے، اور چیزوں کو دنیا میں لانے والا دروازہ بھی اس کے قبضے میں ہے۔ یہ مت بھولنا کہ تمہارے رب، جو چیز تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے، اور جو چیز جہاں سے جاتی ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اے جنوں تم اپنے رب کی کن کن قوتوں کا انکار کرو گے۔ دو سمندروں کو اس نے اکٹھا چھوڑ دیا کہ وہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے جسے وہ تجاوز نہیں کرتے، پس اے جنوں انس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے آج آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی تھی، اٹلانٹک اور انڈین اوشن، اسی طرح پانی کے جو بھی دو ذخیرے ملتے ہیں اس میں ڈسٹنکشن رہتی ہے، تو اس کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس اے جنوں انس تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی پانی میں نازک چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی پانی وہ موتی اور جن کو خوبصورتی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہی پانی جب عذاب بن کر آتا ہے تو انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، بس اے جنوں انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی ایک طرف موتی ہیں جو تہ میں ہیں، ہلکا ہونے کے باوجود وہ سمندر کی تہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اتنا بڑا ہیوی ہوائی جہاز جو سطح پر چل رہا ہے، اور ان جہازوں کو کھڑا رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے۔ ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یعنی تم جتنے بھی ماہر ہو جاؤ دنیا کی ترقی میں، تم نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور پھر کہاں جاؤ گے تم؟ اپنے رب ذوالجلال والاکرام کے پاس، یعنی وہ ایسی ذات کہ عزت اور جلال والی ہے، انسان اس کا اکرام کرے گا اس وقت جب وہ اس کے جلال کا اندازہ کر لے گا، اسی وقت اکرام کرے گا۔ یہ چیز جو ہر چیز جو زمین میں فنا ہونے والی ہے وہ تیرے رب ذوالجلال اکرام بھی کی ذات صرف باقی رہنے والی ہے، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں،
ہر آن وہ ایک نئی شان ہے، یعنی سب اسی کے محتاج ہے اور وہ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اب مجرموں کی بات ہو رہی ہے۔ اے زمین کے بوجھو، یعنی جنوں انسان دونوں کو بوجھ کہا اللہ تعالیٰ نے، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا نا جیسے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ تو ویسے ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ایک قیامت والی بات ہے کہ اس دن تو پکا حساب سب کا حساب ہوگا۔ جیسے ایک ٹیچر اپنے بچے کوئی بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہو نا، تو ٹیچر ان کو منع کر رہا ہوتا ہے کہ نہ کرو نہ کرو نا، لیکن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر بچے سے کہتا ہے تم ایسے کرنا، کلاس کے بعد نا مجھے ملنا پائے ذرا۔ اب دیکھیں اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے، یہ ویسی ہی سچویشن ہے۔ اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو، یعنی وہ وقت بھی بڑا قریب ہے، اور تمہیں بڑے اچھے طریقے سے پوچھے گا۔ ابھی تو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، آزادی ہے ابھی تو تمہیں۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی زمین کے کناروں سے باہر نکلنا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مشکل ہے، اور یہ کس دن کی بات ہے؟ کیونکہ قیامت ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قوتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ ہے کہ جب ان مجرموں کو پکڑا جائے گا نا، تب یہ بھاگیں گے، مگر یہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکیں گے قیامت والے دن۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنوئس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی پھر جب یہ بھاگیں گے تو ان کے اوپر گولہ باری شروع ہو جائے گی، اور جیسے کہ توپ کے اندر سے جب اس کے دہانے میں سے گولے نکلتے ہیں نا، تو وہ توپ جو ہے وہ ریڈ ہونی، اس کا دہانہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے۔ تو اب یہ ہے کہ پورے کا پورا آسمان ہی وہ توپ کا دہانہ بن چکا ہے، اتنے زیادہ گولے ان کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا سرخ ہو چکا ہے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، اور پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹ لیا جائے گا۔ یہ ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ سر سے پکڑا ہوا ہے پیشانی کے بالوں سے، اور دوسری طرف مجرموں کو پاؤں سے پکڑا ہوا ہے، پورا بے بس ہو چکا ہے۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن غلبے والی قوتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے۔ اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب جنت والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، یعنی کہ اس چیز کا ڈر ہو اسے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں گا اور مجھ سے سوال جواب ہو رہے ہوں گے۔ جس کو یہ خوف ہوگا نا، تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ اب اس کے انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو رواں چشمے، اپنے رب کی کن کن رحمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، یعنی اب پتہ نہیں وہ کیسی قسمیں ہیں، مے بی ایک فریش فروٹ ورژن ہو، ایک ڈرائی فروٹ ورژن ہو، واللہ عالم۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے کہ جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ استر لائننگ کو کہتے ہیں، لائننگ اندر کی جو کئی دفعہ ہوتا ہے نا، رضائی بنائی جاتی ہے یا پھر کپڑے بنائے جاتے ہیں تو اندر اس کی لائننگ لگائی جاتی ہے۔ لائننگ پہ عام طور پہ کمپرومائز ہی کر دیا جاتا ہے، باہر کی چیز تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لائننگ جو تھوڑی ہلکی کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن رحمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی آنکھوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن نوازشوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، یعنی ان خواتین کی بات ہے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات